यस अटेंशन स्टूडेंट्स, मौलिमा इस वक्त कैंडी क्रश खेल रही हैं और ये कैंडी क्रश के शुरू के जो इब्तदाइया होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड मिलते हैं, वो सारे मिल रहे हैं हमको। पहले हम ये करते थे कि जनाब हम कैंडी क्रश खेलते थे और उसकी वीडियो लगाते थे और उसके पीछे कोई ना कोई बात या कोई ना कोई किसी ना किसी मौजू के ऊपर आपसे बात कर लिया करते थे। ये चक्कर घूम रहा है भाई व्हील, और इसमें से हमें रिवॉर्ड मिला है। हालांकि ज़िंदगी का जब चक्कर घूमता है तो उसमें भी शायद रिवॉर्ड मिल ही जाता है। ये स्टार्ट हो गया है जनाब, सोना देने के लिए उन्होंने हमको ऑफ़र किया है। अब ये हालत हो गई है कि सोना सिर्फ जो है वो कैंडी क्रश में ही मिलता है। हम भी इसे बेदरीग लुटाते हैं अगर मिल जाए तो। कौन सा हमने इस सोने से बेटी की शादी करनी है। शादी से याद आया, आजकल बड़ा मौजू लगा हुआ है दूसरी शादी का। एक ड्रामा आजकल चल रहा है, बिस्मिल। बिस्मिल का मतलब गालिबन ज़िबा हुआ होता है। तो अब इसमें जो है, अगर मौजू ये है दूसरी शादी और उसमें का नाम है बिस्मिल, तो इसका मतलब है कि दूसरी शादी से कोई एक तो ज़िबा होता है, या तो शौहर जिसने दूसरी शादी की, या फिर पहली बीवी जिसके ऊपर सौतन आ गई, या फिर दूसरी बीवी। मगर दूसरी बीवी ज़िबा हुई भी क्यों होगी? वो तो जानते हुए भी कि जी मैं जिससे शादी करने वाली हूँ वो पहले से शादीशुदा है, उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार होती है। मगर ये कंडीशंस होती कब हैं? आपने कभी गौर किया? वैसे हम आपको एक बात बता दें कि बिस्मिल जो ड्रामा है, तकरीबन 20-25 साल के बाद हम कोई ड्रामा देख रहे हैं। इतने सालों में हमने किसी भी ड्रामे को तसलसल के साथ किस्तवार नहीं देखा और हम ये ड्रामा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं हमें कुछ खुद भी समझ में नहीं आता। बहरहाल अच्छा लग रहा है। मौजू हालांकि बहुत पुराना है, जिस पे हज़ार दफ़ा कहानियाँ भी बन चुकी हैं, ड्रामे भी बन चुके हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का मौजू है और बहुत ही घिसा पिटा भी है। तो जनाब बात यह है कि जहाँ तक ड्रामे को हम एक साइड पे अगर रख भी दें और सिर्फ दूसरी शादी के ऊपर बात करें, तो बात यह है कि दूसरी शादी अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें और हिंदुस्तान के हवाले से देखें, तो शरई लिहाज से भी दूसरी शादी आजकल के मर्दों को जायज़ ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी आप खातून हैं इस वजह से ऐसी बात कर रही हैं। नहीं भाई, हम साबित कर सकते हैं और हम साबित करने की कोशिश करने जा रहे हैं, तो होशियार हो जाइए। सबसे पहली बात, जब कुरान शरीफ में दूसरी शादी के बारे में कहा जाता है तो वाज़े अल्फाज हैं कि जी दूसरी शादी आप कर सकते हैं जो ख़वातीन आपको पसंद हो। मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है, बाकी आप कुरान शरीफ सब ने पढ़ा हुआ है तो सबको मालूम होगा। तो सबको क्या मालूम है जनाब? सबको ये मालूम है कि कुरान शरीफ में मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी गई है। हमेशा ये कहा जाता है इजाज़त दी गई है। मगर जिस तरह कुछ यूट्यूबर मुफ्ती जो हैं वो दूसरी शादी को बाकायदा फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तानी माशरे में, उससे ऐसा लगता है कि दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है, दूसरी शादी का क्या कहते हैं सख्ती के साथ हुक्म है। हालांकि ऐसा नहीं है। हुक्म में और इजाज़त में फ़र्क होता है। आपको नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, लेकिन अगर आपका कोई शरई उज़्र है तो नमाज़ छोड़ने की इजाज़त है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त अपनी मर्ज़ी से नमाज़ छोड़ता शुरू कर दें। आपको सफ़र में क़स्र करने की, नमाज आधी पढ़ने की इजाज़त है, और वैसे नमाज पूरी पढ़ने का हुक्म है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी वजह से
قصر کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ سفر میں ہو یا نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو غیر مسلم بھی جو یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ایک طرح سے اسلام پر کہ جی اسلام میں تو جی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہو رہی ہیں۔ 4 شادیاں سے تو سمجھیں کہ یہ کم سے کم ہے۔ نہ جانے کتنی بادشاہوں اور نوابوں اور کیا کہتے ہیں عام آدمی بھی پتہ نہیں کتنی کتنی بیویاں رکھا کرتے تھے ہمیشہ سے، اسلام آنے سے پہلے سے۔ اسلام نے اس تعداد کو جو بیوقوفوں کی طرح اور جنونیت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کو محدود کیا ہے کہ صاحب اگر تمہیں زیادہ ہی پھدک رہے ہو تو ٹھیک ہے، مگر 4 سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پہ اسلام نے بیویوں کی تعداد کو کم کیا ہے، نہ کہ بڑھایا ہے یا کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے۔ نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کی ہے، پہلے سے کئی بیویاں تھیں لوگوں کی۔ اسلام آنے سے پہلے ہی لوگ مرد جو ہے وہ کئی بیویاں رکھا کرتے تھے۔ تو اسلام نے کم کیا ہے، اور اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو کرنا، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں قرآن شریف میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کا جو طبقہ ہے جسے ہم مرد کہتے ہیں وہ اچھل کے ہمارا شرعی حق، ہمارا شرعی حق، ہمارا شرعی حق۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کا شرعی حق، مگر کب؟ ہر حالت میں؟ ہاں جی ہر حالت میں۔ جب دل چاہے کر لیں؟ ہاں جی جب دل چاہے کر لیں۔ جس کا دل چاہے کر لیں؟ ہاں جی جس کا دل چاہے کر لیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی کے بعد دوسری شادی اس وقت کی جب ان کی پہلی زوجہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب دنیا سے پردہ کر لیا تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی۔ اور وہ کون زوجہ تھیں جن کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی؟ وہ زوجہ تھیں جنہوں نے حضور کو مالی طور پہ، جذباتی طور پہ بے تحاشا سپورٹ کیا تھا۔ جذباتی طور پہ تو ایک طرح سے کہا جائے تو چلو جی ساری بیویاں کرتی ہیں، لیکن مالی طور پہ سپورٹ کیا۔ ان کے مشن میں، ان کے اسلام پھیلانے کے مشن میں، تبلیغ میں، اسلام کی تبلیغ میں، نبوت میں انہوں نے ان کو مکمل سپورٹ فراہم کی، مکمل حمایت فراہم کی، مالی حمایت فراہم کی۔ بے شمار افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ غلام تھے ان کو خرید کے آزاد فرمایا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اب آپ پاکستانی معاشرے میں آ جائیے، آپ سنت کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ پاکستانی معاشرے میں دیکھ لیجئے آج کل، چلیں ہم زیادہ نہیں کرتے، کم سے کم ہمارے ارد گرد کراچی، لاہور اور اس طرح کے بڑے شہروں میں جو نارمل تنخواہ دار طبقہ ہے اس میں زیادہ تر کی بیویاں اپنے شوہروں کو مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ یا تو وہ خود جاب کر رہی ہوتی ہیں، کوئی گھریلو کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی گھر کے بجٹ میں ان کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ اب ایسا، اور اس سے بھی پہلے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد مرد جس بستر پہ سو رہا ہے وہ بیوی کے والد صاحب کا دیا ہوا، جس برتن میں کھا رہا ہے وہ بیوی کے والد صاحب کا دیا ہوا، دوسرے الفاظ میں بیوی کا، جو کپڑے پہن رہا ہے شروع کے دنوں میں وہ بیوی کا۔
کبھی کبھار تو جس سواری میں جا رہا ہے، بائک میں یا کار میں، وہ بیوی کا، وہ اتنے سارے احسانات کے ساتھ پھر وہ مرد کہے کہ جی میں دوسری شادی کروں گا، تو کیا شرعی لحاظ سے اس کو اجازت ہوگی؟ نہیں صاحب، شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود غیرت مند ہے، وہ ایسی چیز کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سے اپنے ظاہر کیا کہ جی جب جس زوجہ نے ان کی کو مکمل حمایت فراہم کی، مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور ہمارے ہاں کے معاشرے میں لوگ پورا بھر کے جہیز، منہ پھاڑ کے جہیز مانگنے کے بعد کہتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا، مجھے کیا کہتے ہیں، اسلام میں حکم ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو اجازت نہیں دی، اللہ نے اس مرد کو اجازت دی ہے جو مکمل طور پہ اپنی شادی خود اپنے پیسوں سے کرے، وہ بیوی کے سہارے پہ شادی نہ کی ہوئی ہو، اس کے کمرے میں جو سامان ہو وہ بیوی کا گھر سے لایا ہوا نہ ہو، تو آپ کو شادی کی اجازت ہے، دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی، تب آپ کو اجازت ہے۔ ایسی شادی میں اب آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو معیار عدل ہے وہ تو پہلے ہی اسٹیپ پہ آپ نے ختم کر دیا ہے۔ 4 تک کی شادیوں کی اجازت کب ہے؟ کہ آپ عدل کر سکیں، اور عدل میں کیا ہے کہ آپ جو ایک بیوی کو دیں وہ دوسری بیوی کو دیں۔ اب آپ نے ایک بیوی سے اتنا کچھ لیا ہے تو آپ کہیں گے دوسری بیوی سے بھی میں اتنا ہی کچھ لوں گا۔ وہ جو ہے لکڑی کا فرنیچر لائی ہے تو میں نے دوسری والی سے بھی لکڑی کا فرنیچر لینا ہے۔ یہ عدل ہے؟ یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ آپ پہلی اور آخری شرط ہی کمپلیٹ نہیں کر سکے، اس کو ہی فلفل نہیں کر سکے، تو پھر آپ کو دوسری شادی کی اجازت کم سے کم اسلام جیسا خوددار اور غیرت مند قسم کا مذہب نہیں دے گا۔ آپ بھول جائیے کہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت، جبکہ آپ کی تمام تر سپورٹ مالی لحاظ سے آپ کی بیوی نے کی ہوئی ہے، آپ کو دوسری شادی کی اجازت کسی بھی مرد کو جو یہ ساری چیزیں بیوی سے لیتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے، یا شادی کے بعد اس کے گھر کے اخراجات میں بیوی اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے یا اپنی جاب سے حصہ بٹا رہی ہو۔ اب آپ کہیں گے جی میں تو اپنی بیوی کو منع کرتا ہوں، وہ جاب کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہتی کہ مجھے خوشی، میری مرضی ہے، مجھے جاب کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جاب کرنے دیجیے، اس کی اگر مرضی ہے، اگر وہ کوئی ایسی جاب کر رہی ہے جو مناسب ہے تو کرنے دیجیے۔ لیکن اگر اس کا پیسہ گھر کے اخراجات میں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے زیر بار ہیں، آپ اس کے احسان مند ہیں۔ تو اسلام جیسا غیرت مند مذہب جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ جی آپ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہو آپ اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی دوسرا شخص لا کے بٹھا دیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جی ایک بیوی جو ہے وہ پوری آتی ہے، آنے کے بعد جو ہے غربت میں گزارا کر رہی ہے، سکون کا ماحول فراہم کر رہی ہے، شوہر جو ہے محنت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار میں یا جاب میں جیسے بھی ہے اس میں فائدہ ہو گیا اور اچھی جاب لگ گئی یا اچھا کاروبار چلنے لگا، پیسہ آ گیا، تو جیسے ہی پیسہ آیا تو اس کے بعد جس نے غربت میں ساتھ دیا تو اس کو سائڈ کیا اور دوسری شادی کر لی۔ ایسی کنڈیشن میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عدل ہی نہیں کر سکو گے۔ وہ جو واحد شرط ہے نا عدل کی، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر عدل تو یہ ہوگا کہ جب آپ دوسری شادی کرو تو پھر اس بیوی کو بھی آپ اسی کنڈیشن میں رکھو جس کنڈیشن میں آپ کی پہلی بیوی نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ اس نے پہلی بیوی نے اگر چٹنی کھائی ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، تو آپ دوسری بیوی کو بھی چٹنی کھلاؤ، پھر اس کے بعد کہنا کہ ہاں میں نے دوسری کیا کہتے ہیں عدل کیا ہے، اور وہ بھی اس کنڈیشن میں جب آپ نے شادی اپنے بلبوتے پہ، ایک ایک پیسہ اپنے بلبوتے پہ، آپ کے کمرہ جو ہوتا ہے نا، آپ کے گھر کا کمرہ، آپ کی بیوی کا اور آپ کا کمرہ جو ہے وہ اس کا سارا سامان آپ کے پیسوں کا ہو تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کنڈیشنز کو سمجھ لینا چاہیے۔
لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سارے یوٹیوبر مفتی جو ہیں وہ نہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں، اگر اچھا ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا بڑی مزیدار ہیں. مثلا اسلام یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کو پسند ہو اس سے شادی کر لو. لیکن جو یوٹیوبر مفتی ہیں اور دوسرے مرد حضرات ہیں، یہ دوسری شادی ہم تو کیا کہتے ہیں نیک نیتی سے کرتے ہیں، سنت ہے تو کسی بیوہ سے کر لو، کسی طلاق یافتہ سے کر لو، کسی معزول سے کر لو. کیوں بھائی، ان سے کیوں کر لو؟ جو تم کو پسند ہے ان سے کرو. تم احسان مت جتاؤ کسی پر. واحد شادی کی جو واحد کنڈیشن ہے وہ پسند ہونا ہوتا ہے. شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، ترس کھانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے. آپ ترس کیوں کھا رہے ہو؟ آپ کے خیال میں کسی بیوہ کا، کسی طلاق یافتہ کا، کسی معذور کا اللہ نہیں ہے، صرف آپ کا اللہ ہے. ان کا بھی اللہ ہے بھائی، اللہ ان کا بھی ہے. وہ کسی نہ کسی کے دل میں جب ان کو ان کی شادی کرانی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کو، تو کسی نہ کسی مرد کے دل میں ان کے لیے پسندیدگی کے جذبات ڈال دے گا، اور وہ مرد ان سے پسند کی شادی کرے گا. وہ اس لیے شادی نہیں کرے گا کہ ہائے میں کر لیتا ہوں شادی، بیوہ ہے، ہائے میں کر لیتا ہوں، ہائے طلاق ہو گئی اس کو، ہائے بیچاری معذور ہے میں کر لیتا ہوں شادی. وہ دوسری وہ کیا کرے، ایسے پسند ڈالے گا نا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ پہلی شادی بھی ایسے لوگوں سے ایسی خواتین سے کر سکتے ہیں. آپ کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو ایک مچھلی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکے تھے. آپ کیا اور آپ کی اوقات کیا؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ آپ کہیں کہ جی میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا. وہ ثواب تو پہلی شادی پہ بھی ملتا ہے. کوئی بھی جائز کام جو اسلام کے قوانین کے مطابق ہو آپ کرو گے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ حق حلال کی روزی بھی کماؤ گے نا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ ماں باپ سے ہنس کے بات کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب ملے گا اگر اسلام کی قوانین کے اور اسلام کی روح کے مطابق ہے. وہ پہلی شادی کا بھی ثواب ملے گا بھائی آپ کو. لیکن یہ کہنا کہ جی میں ثواب کی نیت سے ہی شادی کر رہا ہوں، شادی جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ کسی پہ ترس کھانے کے لیے شادی نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں لوگوں نے جی اتنی خواتین ہیں اور مرد اتنے کم ہے تو خواتین کو کیا کہتے ہیں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر کہ کوئی بیوہ ہو جائے، اگر کوئی کسی کو طلاق ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیوہ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اگر کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی ہے یا کوئی معذور ہے، ان کا رب ہے، وہ ان کی فکر کر لے گا. ان کی فکر کرے گا نا تو پھر ان کو تم سے اچھا مل جائے گا. ان کو ترس کھانے، وہ کو جو بھی شادی کرے گا وہ ترس کھا کے نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم کیوں ترس کھا رہے ہو؟ یہ جو مردوں میں یہ تو مولوی دوسری شادی کے بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اسی لیے اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں. اور دوسری کنڈیشن جو موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کیوں ایک شادی پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی دولت اور شادیاں لازم الملزوم ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو کوئی دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کے ممالک میں کسی کے پاس زیادہ دولت آ جائے وہ تحقیق پہ لگاتا ہے، ریسرچ کے لیے دیتا ہے، ریسرچ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، طلبہ و طالبات کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز پہ ریسرچ کرو، نئی چیزیں ایجاد کرو، میں پیسہ لگاؤں گا. مگر ہمارا ملا، ہمارا مفتی، یوٹیوبر خاص طور پہ کیا کہتا ہے کہ جی تمہارے پاس پیسہ ہے تم دوسری شادی کرو. تمہیں کیا کہتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر تم مرو تو تمہارے پاس تمہاری 4 بیویاں ہونی چاہیے، 4 بیوائیں ہونی چاہیے. تم اپنا پیسہ جو ہے بیویوں پہ لگاؤ. کوئی اور تحقیق کا کام، کوئی اور کہنا چاہیے علم کا کام تم مت کرنے لگ جانا. تم بس شادی پہ شادی کرو، بچوں پہ بچے کرو. اچھی بات ہے شادی کرنا، مگر اس شادی کو مقصد بنا لینا کہ آپ کے پاس کوئی اور قابلیت ہی نہیں ہے. آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ جی شادیاں. دنیا کو کیا دیا ہے؟ جی بچے. بس وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ بس ٹماٹر پہ ٹماٹر بیچنے جا رہے ہیں.
ہائے ٹماٹر بڑا مزیدار، اوئے ٹماٹر بڑا مزیدار. وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. معاشرے کو کیا دیا تم نے؟ آبادی. اچھا، یہ جو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے نا، وہ بس یہی ہے کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنے بل بوتے پہ پہلی، اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اپنے بل بوتے پہ پہلی شادی کرنی ہوگی، تب آپ دوسری شادی کے اہل ہوں گے. اور اس پہلی شادی کے بعد آپ کسی بھی صورت میں اپنے بیوی کے احسان مند نہ بنیں. اگر آپ احسان آپ نے کسی ایک مقام پر بھی لے لیا، کسی ایک مقام پر بھی آپ کی بیوی نے آپ کے ہاتھ پہ پیسہ رکھے گا کہ جائیے میرا، یا زیور رکھے گا کہ جائیے میرا زیور بیچ کے مکان خرید لیجئے یا کیا کہتے ہیں کاروبار کر لیجئے، تو اس کے بعد آپ دوسری شادی کا آپ کا منہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ منہ رکھتے ہو نا تو پھر کیا کہتے ہیں شرعی لحاظ سے آپ کا منہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک غیرت مند قسم کا انسان جو ہے نا، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ کسی سے احسان لے، پیسوں کا احسان لے، زیر بار ہو، اور اس کے بعد جو ہے جب اس کا پھل کھانے کا وقت آئے تو اس کو ایک طرف سائیڈ لائن کر دے اور دوسری کو لے آئے. یہ غیرت کے خلاف ہے نا. اور مردانگی کی پہلی ڈیفینیشن غیرت ہے، خودداری ہے، اگر آپ مرد ہیں تو، ورنہ نہیں. یہ باریک سا نکتہ ہے، سمجھنے والی بات ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو. ورنہ تو بڑا اچھا لگتا ہے دوسری شادی کا ذکر کرو تو ایسے لڈو پھوٹتے ہیں. اچھا بہت سارے مرد جو ہے، بلکہ بہت سارے کیا اکثریت مرد جو ہے کرنا کرانا نہیں ہوتا ہے، لیکن بس تذکرہ ضروری ہے. اور کیا کہتے ہیں کوئی ایک آدھ ضرور مثالیں ان کے پاس پاکٹ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ منہ میں جگالی کر کر کے جو ہے گھر میں اور دوستوں میں اور سوشل میڈیا پہ نکالتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بیوی جو ہے وہ پہلی بیوی کے بعد اس نے دوسری شادی کی اور دونوں سہیلیوں کی طرح رہتی ہیں. اس میں قصور کہہ رہی ہوں، اس میں کمال تمہارا نہیں ہے بھائی. بیچاری ان عورتوں کا ہے جو سہیلیوں کی طرح تمہارے جیسے کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو اس بات کو تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایک دو تین مثالیں ہیں تو وہ کوئی پورے معاشرے پہ لاگو نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کو دوسری شادی کو واقعتاً پھیلانا ہے تو پھر آپ کو وہ ساری جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، عرب میں بڑا ہے، اور اب عرب کہہ رہی ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. عرب میں جو ہے وہ 4 بیویاں ہوتی ہیں، ان لوگوں، ان خواتین، وہ بھی تو خواتین ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی ان کو کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کو ویسے ہی حقوق ملے ہوئے ہیں جیسے شوہروں کو ملے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ خود رشتہ دے سکتی ہیں. پاکستانی معاشرے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا رشتے کے لیے کسی کو اپروچ کر سکیں؟ وہاں ان کی مرضی کی اجازت ہے، جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کر سکتی ہیں. یہاں پاکستانی معاشرے میں تو جو ہے نہیں جی، کیا کہتے ہیں، اپنا اماں نے بول دیا ہے کہ خالہ کی بیٹی سے ہوگی تو خالہ کی بیٹی سے ہی ہوگی. زور زبردستی کر کے جو ہے وہ نہیں، واسطے قسمیں دے کے اور پگڑیاں پیروں میں رکھ رکھ کے منوایا جاتا ہے کہ نہیں، جس سے ہم کہہ رہے ہیں اس سے شادی کرو. اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ کرے کہ جی میرے ساتھ ایسا ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے تو نہیں، گزارا کرو، تم رل جاؤ گی. بھائی جس معاشرے میں اگر آپ عورت کو یہ بول رہے ہو نا کہ تم رل جاؤ گی، اس لیے تم جو ہے اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کرو، تو اس کے بعد اس کے لیے، ایسی عورت کے لیے کیا ہے کہ جی ایک تو میں ویسی پریشانیوں میں، اوپر سے جو ہے دوسرے شوہر جو ہے دوسری شادی کر رہا ہے. آپ عورت کو اسلامی لحاظ سے آزاد کر دیجئے. جو حقوق اس کو اسلام نے دیے ہیں اپنی مرضی کی شادی کا، اپنی مرضی کے سے علیحدگی کا، وہ سارے حقوق اس کو عورت کو دے دیجئے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی کرتے رہیے آپ. لیکن اگر آپ یہ سارے عورتوں سے سارے حقوق چھین لیں گے اور چھیننے کے بعد کہیں گے جی
جو ہے ہم صرف دوسری شادی کریں گے. اگر شوہر گالیاں دے رہا ہے تو کیا ہوا, گالیاں دے رہا ہے تو تم اس کے ساتھ گزارا کرو, ورنہ تم رل جاؤ گی, تمہاری دوسری شادی کرنا. عورت کی دوسری شادی آسان بنانا آپ لوگوں نے کیا نہیں ہے, اور اپنی دوسری شادی کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ایک عورت جو ہے وہ خود اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپروچ کرے کسی مرد کو, اور وہ مرد مان بھی جائے, اور اس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہو کہ اگر کوئی مرد زیادتی کر رہا ہے تو مرد کو نکو بنایا جائے, نہ کہ عورت کو گزارا کرنے کی تلقین کر کے کہا جائے کہ تمہارا جو ہے دوسری شادی مشکل ہو جائے گی. جب اس کو انکریج کیا جائے, اور جو یوٹیوبر مفتی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں, آپ دوسری شادی نہ کریں, وہ مرد کے ساتھ جو ہے گزارا کریں, اگر وہ گالی دیتا ہے تو کیا ہوا. تو ایسی صورتحال میں تو پھر جب وہ ایسی صورتحال میں تو پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ وہ عورت بھی جو ہے وہ مرد کو گریبان سے پکڑ کے رکھے گی, تو کر کے دکھاؤ دوسری شادی. جب میں تمہاری گالیاں برداشت کر رہی ہوں تو پھر تم بھی ایک کے اوپر گزارا کرو. تو اس طرح کا جب آپ معاشرہ بیلنس کرو گے تو پھر دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی بھی جس طرح عرب میں بیلنس ہوئی ہوئی ہے ویسے یہاں پر بھی بیلنس ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ساری سہولتیں جو ہے وہ ساری اجازت جو ہے وہ مرد کو دیتے رہیں گے اور عورتوں کو کچھ نہیں دیں گے, تو پھر عورتیں بھی جو ہے گریبان پکڑ کے رکھیں گی, نہیں تم نے دوسری شادی نہیں کرنی ہے. اس فرق کو سمجھ لیجئے اور معلمہ ریاضی کو اجازت دیجئے. بہت بول لیا ہم نے, آپ کو یقیناً ہمارا یہ بیانیہ پسند آیا ہوگا. اجازت دیجئے. دانشور کلب کو سبسکرائب کر لیجئے گا, گھنٹی ضرور بجا لیجئے گا تاکہ اگلی دفعہ ہماری باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں. اللہ حافظ.